फिर मिस मैनेज हुआ है, धांधली हुई है। बिल्कुल फेल होगी इलेक्शन कमीशन। कम से कम ये होगा कि अगला इलेक्शन साफ और शफाफ होगा, और कम से कम ये होगा लोगों की जुर्रत नहीं होगी जिस तरह उन्हें खुलेआम धांधली की है 2013 के इलेक्शन में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाजरीन, 2018 इंतखाबात सर पर हैं, मैदान सज चुका है, सियासी हरीफ एक दूसरे को ललकार रहे हैं, शफाफ इंतखाबात की बातें हो रही हैं। वहीं आपको आज की सबसे बड़ी खबर दें नाजरीन, 2013 इंतखाबात से आज तक इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक हज़ारों केसेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में ज़ेरे इल्तवा हैं। जी नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज तक 4 साल गुजर जाने के बाद भी 50 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास 2380 केसेस, जो तकरीबन आप 2500 इनको कह लें, ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें से ज़्यादातर केसेस 2013 से ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की नाअहली साफ वाज़े है। मायूस कुन कारकर्दगी देखने में आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से ट्राइब्यूनल की कारकर्दगी जांचने के लिए अब इनको जल्द बुलाएगा। लेकिन ये खबरें सामने आने के बाद ओहदेदार इन केसेस की कुल तादाद बताने से इनकारी हैं। हम नई इस्लाहात की क्या बात करते हैं जब पुराने केसेस का ही अंबार अब तक खत्म नहीं हो पाया। कायदे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये केसेस 4 माह के अरसे से के अंदर निपटाने का पाबंद है, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं देती। 2014-15 में धरनों के नतीजे में धांधली बारे बनने वाला जुडिशल कमीशन 86 दिनों, 39 इजलासों, 69 गवाहान और हजारों दस्तावेजात का बगौर जायजा लेने के बाद अपनी 237 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशात की जाती हैं। पीटीआई के धरने का एक मस्बत पहलू इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का क़याम था। इसहाक डार की सरबराही में 33 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाती है, जो 69 नशिस्तों के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाती है। कमेटी ने अपना काम 90 रोज में मुकम्मल करके इंतखाबी कवानीन में तरमीम से मुतालिक सिफारिशात पेश करनी थी, लेकिन आज 18 माह गुजर जाने के बाद भी कुछ सामने नहीं आ सका है, और अब कहीं जाकर इंतखाबी इस्लाहात पर 149 सफ़ात का इलेक्शन बिल 2017 दिसंबर 2016 में अवाम के सामने लाया जाता है। और अफसोस की बात तो यह है कि ये बिल भी कुछ खासा तसल्ली बख्श नहीं है, जिस पर इमरान खान साहब का कहना है कि हम सड़कों पर अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे अगर अगले इंतखाबात का ऐलान इंतखाबी इस्लाहात के बगैर किया गया। और इस हवाले से पीटीआई की जानिब से एक मुसवदा भी तैयार किया जा रहा है, जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर मबनी होगा। नाज़रीन, इन 2 सालों में किसी जमात का ध्यान नहीं गया कि इन सिफारिशात को जो है उसको नाफिजुल अमल किया जाए, और अब जबकि इलेक्शन में 1 साल का कलील अरसा बाकी रह गया है, तो अब कहीं जाकर अगर इंतखाबी इस्लाहात की सिफारिशात को नाफिजुल अमल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे? अभी से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में वक्त दरकार है। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि इन सिफारिशात पर अमल दरामद नामुमकिन है। जो जीता उसने भी धांधली का शोर मचाया, जो हारा वो भी धांधली चिल्लाया, और शायद आइंदा भी ऐसे ही होगा। ये सब तकनीकी बातें अपनी जगह, सबसे अहम बात यह है कि हमारे इंतखाबी निज़ाम में ही बुनियादी खराबियां हैं। जब मुतल्लिका इदारे जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते तो दूसरे इदारों की खिदमत हासिल की जाती हैं, जिन पर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च की जाती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। ये एक सिविल हुकूमत से सिविल हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली का मामला है। नाजरीन, जैसे गुज़िश्ता 18 बरसों से हल्का बंदियां नहीं हुई, क्या आपकी बार भी नहीं होंगी? क्या बेज़ाब्तियों की रोकथाम के लिए कुछ किया जाएगा? क्या वोटर्स की सहूलत के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का जो उसको कारामद बनाया जा सकेगा? क्या इंतखाबात साफ और शफाफ हो पाएंगे? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो आखिर कितनी संजीदा हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले। मैं अपने पैनल से आपका तारुफ कराती चलूँ जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सरवर बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, चेयरपर्सन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। मेरे साथ मौजूद है जी अंदलीब अब्बास साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अंदलीब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माइजा हमीद साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। माइजा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी।
قمر دلشاد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کیونکہ سر یہ تو بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے ہمارے پاس. ہم 2018 کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور خبر آج یہ سامنے آئی ہے کہ جی 2013 سے 2017 ہو گیا ہے, ابھی بھی 2500 کیسز الیکشن ٹرائیبیونل میں جو انتخابی زداریاں یا بےضابطگیاں ہیں ان کے حوالے سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے, کس کی نااہلی, کیوں؟ نہیں, اس میں نااہلیت نہیں ہے. دراصل بات یہ کہ ہمارا عدالتی سسٹم ایسا ہے. آپ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو اپنے سارا کام بالکل صحیح طریقے سے کرتے ہیں, لیکن ہمیں عدالتیں جو ہیں وہ ہمیں اسٹے آرڈر دینے کے بعد اس کے بعد مزید رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. یعنی عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. سب سے بڑی اہم بات, خود دوسرا فریق جو ہے وہ اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. بے شمار اس میں ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایک صاحب نے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ جو بنا رہے ہیں الیکشن ٹریبونل, اس میں ہمیں سٹنگ ججز کی اجازت دی جائے, جیسے کہ پہلے ماضی میں ہوتا تھا. جو ابھی جو ریٹائرڈ جج رکھے جاتے ہیں ان کی اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں یا اس کو جلدی فیصلے کر سکیں. حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے, ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن جو ہے ہمارا 51, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 4 مہینے میں یہ تمام کیسز جو ہیں اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, کیا مطلب یہ کیا ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اس میں نہیں, بازار ان کو چاہتے ہیں اب ان کی اپائنٹمنٹ 6 ماہ کے لیے کی گئی تھی. الیکشن کمیشن پاکستان نے جو پہلا نوٹیفیکیشن کیا تھا ان کے لیے 6 ماہ رکھے تھے, لیکن اب بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. ابھی تک فیصلے سے آپ بتا رہی ہیں کتنے فیصلے ابھی تک پینڈنگ. 2380. ایک تو خود مجھے الیکشن کمیشن پاکستان کے جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے چینل میں جب جائیں ٹھیک ہے آپ ہماری بڑی سپورٹ کر جاتے ہیں, لیکن یہ بھی کہہ دیں کہ ہمیں عدالتی سسٹم سے بھی بچایا جائے. ہم جو یربغال بنا لیا نا ہمارے عدالتی سسٹم میں, کیا الیکشن ٹرائیبیونلز خود مختار نہیں؟ الیکشن ایک بات اور بھی ہے نا, ہمارے یہاں سسٹم جو بنا 76 میں, یہ بنا ہی میلوفائڈ پہ تھا. ہمارے الیکشن لاز 76 میں, ابھی کسی گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, 76 سے بات کر رہا ہوں. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بے بس کر دیا. ان کے سامنے رکھا اپیلیٹ اتھارٹی, پھر اپیلیٹ ٹریبونل, اس کے بعد الیکشن ٹریبونل. لیکن یہ تمام جتنے ٹریبونل ہیں یہ الیکشن کمیشن کے متحد نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن تو خیر دور کی بات ہے, ان کو رہنمائی بھی نہیں کر سکتا. اتنے آزاد خود مختار ہیں. انڈیا نے یہ کیا شروع سے ہی کہ نہ ان کے ہاں الیکشن ٹریبونل ہے نہ اپیلیٹ ٹریبونل ہے, کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں. ڈائریکٹ الیکشن کمیشن میں آئیں, جو فیصلے خلاف ہو جائے خود اپنے ہائی کورٹ میں جائیں, اور الیکشن کمیشن انڈیا کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ وہ تنقید کی دست سے بچا رہتا ہے. کیا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں, باری صاحب سے میں کامنٹ لینا چاہوں گی, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں الیکشن ٹرائیبیونل کے اوپر ریفارمز کے حوالے سے کوئی بات کی گئی؟ دیکھیے وہ تو اس کا تو فوکس زیادہ یہی تھا کہ جو انتخابات ہوئے 2013 والے جو انتخابات تھے, کیا ول آف دا پیپل اس سے متاثر ہوئی ہے جو دھاندلی کے الزامات ہیں, تو اس میں ان کا جو نتیجہ تھا. لیکن ریکمنڈیشنز میں کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. الیکشن ٹرائیبونلز کے حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے جوڈیشل کمیشن, کیونکہ یہ آنا چاہیے تھا. یہ تھا جو الیکٹورل ریفارم بل ہے, ڈرافٹ بل ہے, اس میں یہ آنا چاہیے تھا. اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح چیزیں نہیں ہیں, بلکہ اور معاملہ جو ہے وہ کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ افسوس کی بات, لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں, میری معلومات کے مطابق صرف 18 پینڈنگ کیسز ہیں ٹریبونلز کے پاس. اچھا, یہ آج انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے ہماری؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے پٹیشنز کو شاید شامل کر دیا گیا ہے گنتی کرتے ہوئے, کیونکہ ٹوٹل پٹیشن ہی جو ہے 2013 کے بعد 411 جمع ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جس میں سے کچھ تقریباً جو 26 ہیں ای سی پی نے ڈسمس کر دی تھی, اور جو باقی بچی ہوتی رہی اس وقت جو ہے وہ 18 ہیں. اچھا, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خود ای سی پی کو بھی نہیں پتا کہ کتنی اور کتنی ہے, کیونکہ ہم ان کو سارا دن فون کرتے رہے اینڈ دے ریئلی ڈڈ ناٹ نو. انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس پر فیصلہ لے, ابھی چیک کر رہے ہیں, ابھی پورا دن انہوں نے ہمیں سینسس والے کہہ رہے تھے پہلے 300 عورتیں ہیں نیومریٹرز, پھر انہوں نے جب میں نے زیادہ شور مچایا تو انہوں نے کہا 2400 ہیں آپ کے پروگرام میں. تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اپنے اعداد و شمار کا بہت ہی برا حال ہے. ٹھیک ہے, باری صاحب کون سی جماعت ہے جو الیکٹورل ریفارمز, یہ ٹرائیبونل کی بات تو ایک چھوٹی سی بات ہے جس جو آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے, پھر جاؤں گی میں دونوں بڑی جماعتوں کی جانب. میری نظر میں جو ہمارا فافن کا انٹریکشن ہوا ہے, ہم نے جو اپنا نقطہ نظر ہے الیکٹورل ریفارم بل کے اوپر, ہم نے ایک نقطہ نظر بنایا ہے, اس کو پرنٹ کیا ہے, تمام پولیٹیکل قیادت کو ہم نے وہ دی ہے پریزنٹیشن, انکلوڈنگ پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, آپ نام لیں, سب کے پاس گئے. ٹھیک ہے, جو ممبران اس کمیٹی میں شامل تھے ان کو تو معلوم ہے کیا ہوا ہے, لیکن پارٹی, تمام پارٹیوں کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں یا ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان کو آگاہ نہیں کیا گیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ جو پارٹیوں نے انٹرنلائز نہیں کیا الیکٹورل ریفارمز کو, اور اس سے یہی ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تمام پارٹیاں
چاہتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکٹورل سٹیٹس کو ہے اس کو قائم دائم رکھا جائے، اور اس کے پیچھے کیونکہ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ یہ اس کو قائم دائم رکھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے. کیا پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے؟ دیکھیں میں ایک پارٹی کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمام پارٹیاں جو لگتا یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اٹ اپیئرز ٹو می کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ الیکٹورل ریفارم، ایک تو اس ریفارم میں ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے ڈرافٹ بل میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں ڈرافٹ بل میں ایک انہوں نے شک ڈال دی ہے کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن کا آفیشل کوئی معلومات لیک کرے گا اس کو 50 لاکھ جرمانہ اور 10 سال سزا ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ دھاندلی 5 سال، اور اگر وہ دھاندلی میں ملوث ہے تو اس کو جرمانہ 1 لاکھ 2 لاکھ اور سزا بھی جو ہے 3 مہینے. تو فاقن کا کام تو پھر ہم ٹھپ ہی سمجھیں، آپ کے پاس تو کوئی لیکس نہیں آنے والی. ہمارا کام تو ٹھپ نہیں ہونے والا، ہم نے تو کرنا ہے نا. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اب کم از کم یہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنا لی ہے. کسی اور پارٹی نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی، لیکن پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو یہ جو ان کی جو سجیشنز ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، پبلک کے سامنے لے کے آئیں. اندلیب دھرنے کے بعد سب سے بڑی کریڈٹ آپ نے اسی چیز کا لیا، الیکٹورل ریفارمز کمیٹی اور اگلے انتخابات جو وہ شفاف ہوں گے. اب باری صاحب کی بات سنوں تو سیریسنس پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 4 سالوں میں وہ نہیں تھی جس پیمانے پر ہونی چاہیے تھی، اور اب آ کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم اگلا الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کریں گے، ہم جائیں گے ہی نہیں اگر سفارشات جو ہیں جو ہم نے کہی ہیں وہ اس میں نہیں ڈالی جاتی ڈرافٹ بل میں. دیکھیں 4 سال تو نہیں، 2 سال تو ہم ریگنگ پہ پوری ہم نے وہ ایک موومنٹ کی، پھر 126 دن کا دھرنا دیا. جوڈیشل کمیشن میں 40 کی 40 فائنڈنگز آئیں، وہ ایگزیکٹلی وہی تھی جو ہم کہہ رہے تھے. انہوں نے آر اوز کے اوپر وہی کہا، انہوں نے ساری لسٹوں کے اوپر وہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہاں کوئی سزا جزا کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جو پکڑا جاتا ہے اس کو بھی نہیں پکڑتے اور جو باقی رہ جاتے، یہی ساری باتیں انہوں نے اس میں. لیکن کیا یہ آپ کا پرائم فوکس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں ہوا کیا اس کمیٹی کا، اور یہ آپ چیک کر لیں، یہ فیکٹس ہیں. اس کمیٹی کے ہیڈ بنے اسحاق ڈار صاحب، اور ہم تو اس وقت بائیکاٹ کر رہے تھے اسمبلی کے. جب ہم واپس گئے ہیں تو پتہ چلا کہ جی اس کمیٹی کی مدت جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہوئی ہے. اس کو ری فارم کرنے کے لیے آپ کو اس کے جو چیئر پرسن ہے اس نے دوبارہ سے اس کی ریکویزیشن کرنی تھی. اسحاق ڈار صاحب 42 کمیٹیز کے ہیڈ تھے اس وقت. بائی دا ٹائم ہی گاٹ ڈاؤن ٹو کال اے میٹنگ اگین اس میں 6 مہینے گزر چکے تھے. ہم نے جو اپنا سارا ڈرافٹ ہے وہ تب بھی تیار کیا ہوا تھا. یہ بھی پتہ ہے ان کو کہ ہم نے 2 موک، سب سے پہلے ہم نے 2 کانسٹیٹوئنسیز جو تھیں جو کہ کے پی کے میں تھیں، وہاں ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ ٹیسٹ کر کے رپورٹ بھی دے دی تھی، اور ہماری ساری بائیو میٹرک ٹیسٹنگ پہ اوورسیز پاکستانی کے اوپر سارا مواد تیار تھا. 33 ممبرز ہیں جس میں سے 3 ہمارے ہیں. 30 ایسے ہیں جنہوں نے وہ ساری ٹیسٹنگ کی رپورٹ، اور یہ آن ریکارڈ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اوپر. جب ان کو کہا گیا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف آئیں، انہوں نے یہ فائنڈنگز دیے ٹیسٹ کر کے. 30 کے 30 ممبرز نے کہا نہیں، پھر کہا کہ پیسہ نہیں ہے، پھر حکومت نے کہا بجٹ نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں 15 ارب رکھنے کے کتنے وہ مشینیں خریدنے پہ. یہ پوری ریکارڈ ہے اس کی. سب سے بڑا سٹیک ہمارا ہے کہ جی الیکشنز فری اور فیئر ہوں، کیونکہ ہم نے 2 سال کی موومنٹ کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا ڈیلے پی ایم ایل این کی جانب سے؟ 100%، ناٹ اونلی پی ایم ایل این، باقی ساری جماعتوں نے، سوائے تحریک انصاف کے. تحریک انصاف تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے جب تک کہ الیکٹرل ریفارمز نہیں ہوں گے. اور آپ واقعی نہیں جائیں گے اگلے انتخابات میں جب تک آپ کے سفارشات پر مبنی الیکٹرل ریفارمز امپلیمنٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد بھی وہاں سسٹم وہی ہے، اور وہ سسٹم وہی ہے، رزلٹ بھی. تو ابھی دیکھیں نا اندلیب ٹائم کیا رہ گیا، ابھی تو مطلب بہت کم ٹائم ہے. یہ امپلیمنٹ اگر نہیں ہوتی آپ کیا اگلے انتخابات میں نہیں جائیں گے؟ سب سے بڑی بات جو بھی آنے والی ہے نا وہ ہے کہ جی آپ کی مردم شماری ہوگی. جب مردم شماری کے بعد آپ کی حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں گی، اور حلقہ بندیاں جب دوبارہ ہوں گی اٹ از گوئنگ ٹو کاز اے ہیوج پولیٹیکل ٹرموائل. اس پہ آپ دیکھنا کہ کیا کیا ریزسٹنس آئے گی اور کیا کیا آئے گی. یہ صرف الیکٹرل ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑی میجر ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. اور مائزہ سارا ڈیلے آپ لوگوں کی طرف سے؟ وہ تو پی ٹی آئی ایک پرانی ایک ریٹرک ہے جو استعمال کرتی رہتی ہے. اگر فیکٹس پہ بات کی جائے تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو کی بات کی جا رہی ہے اس کی ایک فائنڈنگ کو بڑی کنوینئنٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے. ان کا کلیم یہ تھا کہ کنائیونس کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کی، پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشن کی کنائیونس کے ساتھ پی ایم ایل این کو جتایا گیا تھا.
تو وہ چیز تو جوڈیشل کمیشن نے ڈینائی کر دی. اب آپ جو بے ضابطگیوں کی بات کر رہی ہیں اس میں جو ہے ان کے ساتھ ساری پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز, اب یہ کہیں کہ 3 ممبر ہیں یا 4 ممبر ہیں یا 8 ممبر ہیں, دیٹ ڈز ناٹ کاؤنٹ. واٹ کاؤنٹس از کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جب اسٹیک ہولڈرز تھیں اور ہم کمیٹی پہ ایکٹیولی کام کر رہے تھے, اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ یا تو واک آؤٹ میں مصروف ہوتی ہے, یا دھرنوں میں مصروف ہوتی ہے, یا پھر یہ سپریم کورٹ میں حاضریوں میں مصروف ہوتے ہیں. سو اگر آپ اسمبلی میں آنا پسند نہیں کرتے, آپ اسمبلی میں اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنا نہیں کرتے, میں بتاتی ہوں آپ کو, اگر آپ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنا نہیں پسند کرتے, آپ کی کمیٹی میں پی ٹی آئی کے ممبرس کی میکسیمم ایبسنسز ہیں جو ایگزسٹنگ کمیٹی تھی جب میٹنگز کال کی گئی ہیں تب بھی. جی تو میں یہ آن ریکارڈ فیکٹس غلط نہیں ہونے چاہیے. میں آپ کی جانے بات نہیں چلے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں 2018 کے الیکشنز کی جو ان کو گھبراہٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو رزلٹ تھا وہ میاں نواز شریف کی فیور میں تھا, آگے بھی ان کی میاں نواز شریف کی فیور میں آنا ہے. تو اس لیے جو یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکٹورل ریفارمز میں ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی حائل نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو ابھی یہ بات کرتے ہیں, یہ کنوینئنٹلی الیکشن کمیشن انسٹیٹیوشنز کو ملائن بھی کروا دیتے ہیں. جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جی بہت صحیح ہے, بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کی مرضی کے جب فیصلے آتے ہیں تو یہ کنفیوز ہے. جو ڈرافٹ یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ پھر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خراب ہیں, وہ جو ہے پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہیں, انفلوئنسڈ ہیں. جب ان کی خود بھی جاتے ہیں نا الیکشن کمیشن میں کیسز لے کے جاتے ہیں, دیٹ مینس دے بلیو ان دا انسٹیٹیوشن. اب جو آپ بات کریے سینسس کی اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی سارا کچھ پلٹ جائے گا, بات یہ ہے کہ ریئل ریفارمز کے لیے اگر اپوزیشن سیریس ہوتی تو اب تک یہ چیز کمپلیٹ ہو چکی ہوتی. اپوزیشن اگر انٹرسٹڈ ہے اسٹریٹ پالیٹکس میں, اپوزیشن اگر صرف بلیم گیم میں انٹرسٹڈ ہے, تو پھر کس طرح ایک ٹیبل صحیح کہہ رہی ہیں مائزہ, آپ ان کو سکون کا سانس نہیں دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور اداروں کے آگے. بتائیں سب سے پہلی بات تو ہے آن ریکارڈ. میڈیا کے مائزہ تو خود بہت فریکوینٹلی جو ہوتی ہے میڈیا ٹاک اور ایکٹیولی ان کو جانا پڑتا ہے, تو مجھے بتائیں یہ کرنے والے کام کون کرے گا؟ میں اسی لیے آن ریکارڈ 2 چیزیں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ اٹینڈنس آف آر پیپل ان دیٹ کمیٹی آن ریکارڈ ہے, اس لیے فیکٹس درست کریں. غلط ہے, آپ آن ریکارڈ میں لے کے آئیں, آپ کو پتہ چل جائے. شاید باری صاحب اس حوالے سے میں ایک رہنمائی کر سکیں. آپ کو پتہ ہے جو اب یہ بول رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے نیشنل اسمبلی میں آنا پسند نہیں کرتا, اس کی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اپوزیشن, اور میرا خیال ہے ہنسنے اور موک کرنے سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب آئے بھی. دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے ہی انیشیٹ کیا تھا. اگر ہماری انٹینشنز میلیفائڈ ہوتی تو پھر ہم یہ کمیٹی بناتے کیوں, ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کیوں کرواتے؟ میلیفائڈ انٹینشنز ہیں. نہیں میلیفائڈ تو 76 سے سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی تو نیا سر آپ بھی سیکٹری رہے, کچھ نہیں کیا سر, بنائی تھی آپ نے, مجھے یاد ہے آپ نے کوشش کی تھی, میں گواہ ہوں اس کے لیے, سر ہوا کچھ نہیں. ہم نے بہت کام کیا ہمارے لیے. ہماری ہی تجاویز پر تو آج آپ کی 18ویں امینڈمنٹ آئی, 19ویں امینڈمنٹ آئی, 21ویں امینڈمنٹ آئی. یہ ہماری تجاویز تھی جو میں نے بطور چیئرمین الیکٹر ریفارم کمیشن یوسف رضا گیلانی کو ہم نے رپورٹ پیش کی تھی, اور اس پر آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے انہوں نے عمل درآمد کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو موجودہ انتخابی اصلاحات کمیٹی پر ہمارا اعتراض یہ رہا شروع سے, میں نے اسحاق ڈار صاحب کو 80 پیج پر مشتمل ایک بہت بڑی کمپریہنسو رپورٹ 32 سالہ تجربے کی روشنی پیش کی, جس کا کوئی جواب آج تک نہیں آیا. نہیں جواب تو دیتے نہیں تھے, ہمارے کو جواب نہیں دیتے, بڑے مصروف آدمی, لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہت سی انہوں نے ہماری اصلاحات کو انہوں نے زیر غور لائے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں موجودہ صورتحال میں کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 جو ہمارے قوانین ہیں ان کو یکجا کر دیا. اب میری حیرانگی تھی, میں نے خط بھی لکھا اسحاق ڈار صاحب کو, آپ نے 9 جو ہے ہمارے قوانین ان کو یکجا کرنے سے اس میں شفافیت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے تو اس میں غلطی کی ہے, آپ سے غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی آپ سے, کہ آپ کے جو رولز ہیں نا ہمارے وہ بھی شامل کر دیے. اور رول ایکٹ میں ان کو پتہ ہے مائزہ آپ کو کہ کس طریقے سے رولز علیحدہ ہوتے ہیں اور ایکٹ علیحدہ ہوتے ہیں. ایکٹ کی روشنی میں رول بنتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ایکٹ بنتا ہے, ایکٹ کے ساتھ رول بنتا ہے. انہوں نے سارے وہ اکٹھے کر دیے اس کے اندر. اب اس سے بڑی ظاہر ہے لوگوں کے اندر بڑا اب ہم بھی پیدا ہو جائے گا رول کدھر ہے, ایکٹ کدھر ہے. تو یہ بھی ایک خاص بات ہم نے بار بار ان کے نوٹس میں لائے. یہ جو تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے ڈرافٹ بل کے اوپر, وہ جائز اعتراض ہے؟
نہیں اعتراضات تو ان کو کرنا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو. جب یہ قومی اسمبلی میں جب بل پیش ہوگا تو جہاں جہاں کہیں کوتاہی رہ گئی تو اس کی ترمیم کر لیں, اپنی اصلاحات پیش کر دیں. سر آپ اپنے تجربے کی روشنی بتائیں, یہ کتنا لمبا پروسیس آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, کیا 2018 سے پہلے ہوگا الیکٹورل ریفارم؟ ہمارے جو گروپ بیٹھتے نا وہاں ان کے پاس, اسحاق ڈار صاحب کے پاس تھا, ہم اس کو 3-4 دن میں سارا مسئلہ حل کرتے ہیں. 69 میٹنگز ہوئی ہیں, نہیں کچھ ہو سکا ہوتی رہی ہیں, انہوں نے کام. ایک اور بڑی بات ہے, ہم نے ان کو آسان طریقہ شفافیت کا, ابھی چند روز 2 ہفتے پہلے ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو بھجوایا کہ بہت بڑی بیچ چھوڑیں آپ. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کریں کہ جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, مائزہ کو پتہ ہے انتخابی میں رہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ یہ بتائیے کہ جو فارم 16 ہوتا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس فارم 16 اور 17 کی بیس پر ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. اب ریٹرننگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ فارم 14 کی روشنی میں اس کو کر دیتا ہے کانسولیڈیشن. ہم نے تجویز یہ پیش کی تھی کہ جو ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 39 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی فزیکل ویریفیکیشن لازمی ہے. وہاں فزیکل ویریفیکیشن نہیں ہوتی, فارم 14 کی جو لکھا ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا, اسی کے بیس پر وہ فارم 16 مرتب کر لیتے ہیں پولیس اسٹیشن وائز. ہم نے یہ کہا کہ فزیکل ویریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ریکاؤنٹنگ. آپ ریکاؤنٹنگ کروا دیں, آپ جتنا بھی پریزائڈنگ آفیسر نے رپورٹ پیش کیا, یعنی اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. اس پہ بڑا تحریک انصاف بھی بڑا کام کر رہی ہے اس کے اوپر, یہ بل پیش ہو جائے. اگر یہ فارم 16 اور 17 جو ہے اس کو مرتب کرنے سے پہلے دوبارہ ریکاؤنٹنگ کر لے ریٹرننگ آفیسر کے ہاں, تو آپ کے 90% آپ کے جو الیکشن ٹریبونل کے کیسز ہیں ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک ہی آئٹم اور زیادہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے جو سوال آپ سے کیا نا قمر دل شاہ صاحب, میں وہی باری صاحب سے کروں گی کہ سر یہ الیکشن ایئر ہے, مجھے بتائیں یہ اگر پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کرے, بھی دیگر جماعتیں بھی کریں گی, کب یہ بل پریزنٹ ہوگا, کب اس کے اوپر تحفظات کلیئر ہوں گے, پھر یہ کب پاس ہوگا, پاس ہونے کے بعد کب نافذ العمل ہوگا, کیا 2018 کے انتخابات شفاف ہوں گے؟ دیکھیے بات سمپل ہے کہ یہ تو سوال بنتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب دیں. ہم تو سول سوسائٹی کو ہم تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. But do you think is it a possibility? نہیں دیکھیں اب کیا ٹائم رہ گیا, اب آپ کو بہت ساری, ایک تو یہ یونیفیکیشن آف لا ہے کہ 9 جو لا تھے وہ سارے ہم نے مرج کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ ابھی اس کو کر لیں تو ظاہر ہے ان کو ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. اب اسی قانون کے تحت جو ڈرافٹ بل ہے اس کے تحت ہی کریں گے نا. اب سینسس شروع ہو گیا ہے, سینسس کمپلیٹ ہوگا, اس کا سارا رزلٹ آئے گا تو پھر نئے سرے سے ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ اگر ملٹری کورٹس کے لیے اتنی ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے کام, جہاں آرمی کا وہ ہو جو ہمارے مقاصد ہیں, تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ساری دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگائی تھی ایٹم بم نہیں بنانا, ہم نے ایک نہیں ہے 210 بنا دیے. تو جہاں پر یہ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ کر لیتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے جہاں کروایا جاتا ہے سر, جہاں کروانے والے پیچھے ہوتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. وہ بھی پاکستانی ہے, میں اس لیے الگ نہیں کہتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا جو میں پہلے کہہ رہا ہوں اس کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, کوئی ریفارمز نہیں کرنا چاہتے, جینون ریفارمز. اس میں کوئی جینون ریفارم نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے 9 لاز کو اکٹھا کر دیا. یہ جو فرما رہے ہیں اتنی سمپل بات ہے. ہم نے بار بار کہا جوڈیشل کمیشن, میں نے آرٹیکل لکھے کہ سمپلی آپ 14, 15, 16, 17 فارمز منگوا لیں, کچھ نہ کریں, کسی کے بیانات نہ لیں, سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. سارے بیلٹ پیپر منگوا لیں. ہم نے آفر کیا تھا کہ ہم 3 ہفتوں میں سارا ہم ریکاؤنٹ کر کے دے دیں گے آپ کو. لیکن سر نیت میں فطور ہو تو پھر ان تجاویز پہ عمل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, جب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں کچھ کرنا چاہتی تو لاکھ بہانے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ نے نام لیا, ملٹری کہاں سے آگے بھائی اس میں بالکل آتی ہے. قمر صاحب کے دل پہ جھریاں چلتی ہیں, آپ یہ نام نہ لیا جائے. کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں کس نے کیا, نہیں آئی جی آئی کس نے بنائی, اب نہیں بنائیں گے, پہلے نہیں اب بھی بن سکتی ہے, ہمیں کیا پتا. چلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, گفتگو کو ذرا آگے بھی بتا دیا نا کہ پیسے کس کو دیے تھے پرائم منسٹر کے, وہ تو انہوں نے بتا دیا. لیکن کرنے والے اداروں نے تو کوئی کام نہیں کیا. ایف آئی اے نے کتنی گرفتاریاں کی ہیں, کتنے کیسز جو ہیں وہ چلائے ہیں, اور پرائم منسٹر بن گئے نواز شریف صاحب. بات بڑی سیدھی ہے کہ اس ملک میں جو یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے وہ کر کے دم لیتے ہیں. آپ کے سامنے ملٹری کورٹس کیسے بنی ہے فٹافٹ. حکومت سے ذرا حکومت کے سامنے یہ سوال رکھیں گے, ایک وقفہ ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے. آپ لوگ ایم ایل اے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کے لیے بہت سارے سوال جو ہیں وہ باری صاحب آپ نے بھی رکھ دیے تھے اور قمر دلشاد صاحب نے, اور کہیں نہ کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی تذکرہ ہوا تھا. مائزہ کی طرف ذرا چلتے ہیں, کچھ ایڈ تو نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟
نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں جو ہماری اشرافیہ ہے جو بھی ہے، میں دوبارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا، لیکن جو بھی ہے جو وہ اپنے مفاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے، ہم سمجھتے ہیں بالکل زبردست ہے، لیکن یہی رویہ جو ہے باقی جہاں پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج ہے اس کے لیے بھی تو کرنا چاہیے۔ الیکٹورل ریفارم ان میں سے ایک ہے، سینسز ہے 20 سال لیٹ ہو گئے، اور پھر جس بھونڈے طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ الیکٹورل ریفارم اگر لیٹ لے کے آئیں گے، الیکشن سر پر ہوگا، کوئی پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اچھائی کے بجائے وہ برائی ہو جائے گی۔ مائزہ، کراچی کے اندر سو موٹو وہ بدامنی کیس کے حوالے سے لیتے ہیں تو وہاں پر جو آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے، ایون ابھی یہ دیکھ لیں باقی جن میں مطلب کہیں نہ کہیں سے ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے حکومت کو کام کرنے کے لیے، کرنے والے کام خود کیوں نہیں حکومت جو ہے وہ کرتی ہے؟ سینسز لے لیں، وہ ہم سپریم کورٹ کے کرنے پر کہہ رہے ہیں۔ اب الیکٹورل ریفارمز چونکہ کبھی تک کسی نے کہا نہیں اور وہ آپ کے کرنے کا کام ہے، تو جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، ہم نہیں کرنا چاہ رہے، انڈیپینڈنٹ انالیسس کہہ رہے ہیں کہ آل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جس میں جو ہے پی ٹی آئی جو ایک جھنڈا لے کے پھر رہی تھی، اور الیکٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان پی ایم ایل این، دیکھو معروف سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو یہاں پہ اگنور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آل اسٹیک ہولڈرز سٹنگ ان دیٹ کمیٹی، انہوں نے کنسنسس پہ آ کے ریفارمز لا کے اس کو بل آپ لوگوں پہ الزام لگا تھا، ہمارے پہ آپ کو سب سے آگے ہو کر اپنے اوپر سے یہ سارے ایلیگیشنز ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے پہ جو الزام میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ جب آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک کمیٹی بنی جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سو یو کانٹ ریئلی بلیم ون پارٹی فار ڈیلیئنگ۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ہر دفعہ جب بھی ایک چیز اختتام کو پہنچنے کو لگتی ہے، ایک چیز کنکلوژن پہ پہنچنے کو لگتی ہے، تو یا تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، یا دھرنے یوز کیے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی کورٹ ہیئرنگز یوز کی جاتی ہیں۔ مل کے آپ کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سارے مل کے خلاف ہیں، اور میں بھی یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا جوڈیشل کمیشن نے کہ کوئی کنائیونس ہوئی تھی۔ وہ بے ضابطگیوں کی بات کر رہے ہیں، اور بے ضابطگیاں جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل، لیکن آپ یہ ضرور مانتی ہیں مائزہ کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو 2018 میں بھی ایسے ہی شور مچائیں گے، 2018 میں بھی ایسے ہی شور مچائیں گے نا۔ اس لیے بچائیں گے کیونکہ کے پی کے میں پرفارمنس کوئی نہیں ہے، دھرنے ان کے کامیاب نہیں ہے، پیناما ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اس پہ کوئی ان کی جیت ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے 2018 میں ہم شور مچائیں گے اس بات پہ۔ تو آپ یہ بھی لیکن آپ یہ بھی دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ریفارمز ہو تاکہ اسی پیٹرن کے اوپر یہ الیکشن میں جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ میں نے تو جو پرفارمنس دیکھی ہے سندھ میں اور کے پی کے میں، اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ جو ہے اب چیخنا چلانا زیادہ شروع ہو گیا، کیونکہ الیکشن ایئر ہے اور پرفارمنس جو ہے زیرو ہے۔ اب کسی نہ کسی ایشو کو تو اٹھانا ہے نا۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں سینسس کی اگر بات کی جائے تو پرائم منسٹر نواز شریف کا جب لاسٹ ٹینیور تھا اس وقت بھی سینسس ہوا تھا اور اس دفعہ بھی سینسس ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں مارو اس پہ آئے نا، فیکٹس تو یہ بھی ہے نا کہ کراچی میں جو ہے پہلے سے زیادہ جو بہتری آئی ہے، اس میں بھی جو ہے پرائم منسٹر کا کی کنٹریبیوشن ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے بہت سی چیزوں کو سٹریم لائن کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بل جو ہے پاس ہونا ہے نہیں ہونا، اس میں سول سوسائٹی کو آن بورڈ لینا ہے، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے۔ اس میں یہ اپوزیشن پارٹیز اگر ایبسنٹ ہوئیں گی، دے آر ناٹ سنسیئر کہ ریفارمز ہوں، سو یو آر ناٹ سنسیئر۔ یہ سب آپ مجھے بتائیں یہ ہاؤس میں ہوتے کب ہے؟ یہ تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہر وقت۔ چلے یہ سارا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہم کو دکھانا چاہتے ہیں، ادروائز کرنے والے کام سنسیئرلی آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں بقول پی ایم ایل این۔ وہ انہوں نے کہا یہ شور بڑا مچاتے ہیں، تو ناظرین دیکھ لیں پچھلے آدھے گھنٹے سے کون شور مچا رہا ہے۔ آئی تھنک آپ نے جو سوالات ساروں سے پوچھے ہیں ان کے انہوں نے جواب دیے، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ شور تو کوئی نہیں مچا رہا۔ چلے باہر سنسیئرلی وہ کہہ رہی ہیں نیت نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ نیت تو گورنمنٹ کی بات ہی نہیں ہے نا۔ نہیں میں دلیپ کی بات کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، سنسیئر ایفرٹ نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی، میں تو ان سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ جو نیتیں ان کی ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ پچھلے ایک سال سے جو یہ سارے آپ دیکھ لیں، منسٹر آف ریلویز جو ہیں انہوں نے کیا زبردست گورننس اور پرفارمنس دی ہے کہ ایک سال کے اندر انہوں نے 305 ایکسیڈنٹس کر دی ہیں ریلویز نے، اور ریکارڈ ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ڈیوٹیاں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے باہر کہ آپ نے ماشاءاللہ تندہی سے پوری محنت سے 24 آورز اوور ٹائم لے کے کھڑے ہو کے شریف فیملی کی کرپشن کو آپ نے سفید کرنا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، I mean please tell me عمران خان صاحب کے ساتھ سارے کے سب لوگ آپ کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ کے اوپر سب موجود ہوتے ہیں۔ میری ایک بات سنیں، میری ایک بات you cannot criticize them for this۔
پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ڈبیٹ تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ یہی ہو جاتا ہے. میرا جواب سنیں. کرپشن جو ہوتی ہے نا, اس کے بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہے فائنینشیل کرپشن, جس پہ ہم پاناما میں گئے ہوئے ہیں. جو سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے نا, وہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہوتی ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا ریفارمز کی, مجھے بتائیں آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدہ کیا انرجی ریفارمز کا, نہیں کیے. انہوں نے ٹیکس ریفارمز کا وعدہ کیا, نہیں کیے. انہوں نے جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا وعدہ کیا, نہیں کیے. انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کا وعدہ کیا, نہیں کیے. اس لیے اب دیکھیں نا ناظرین, جتنا زیادہ جواب نہیں آئے گا, اکاؤنٹیبلٹی کی ایگزامپل سیٹ کر دی ہے نا, empty vessels make much noise. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے چیف کو ہٹا دیا. خالی برتن بہت شور. لیکن بات صحیح کہہ رہی ہے وہ, آپ لوگوں کا بھی اکاؤنٹیبلٹی پر اسی لیے کہہ رہی ہوں یہ برابر ہیں. خالی برتن, ایک اور بات تو خالی برتن, فائنینشیل کرپشن کو چھپایا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں آن مینٹینیبلٹی, اور وہی بات جو ہے سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے کہ یہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. سو تو یہ دوہرے اسٹینڈرڈ نہ رکھیں, بات اسٹریٹ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندلی کر رہا ہے, خود ہی کہہ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہی, میں تو کہہ رہی ہوں الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب کو ملا دی. آئی ایم کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن میں آپ خود جا کے جو فائنینشیل کرپشن کو مینٹینیبلٹی والیوم اور اونچا کریں. یہ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر تو سر مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کوئی سیٹسفائی ہوگا. لٹرلی آپ جن ریفارمز کی بات کریں 1976 سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اور ایون جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی سفارشات نہیں دی گئی. نہیں, اس میں سب سے بڑی اہم بات, چند باتیں میں کہہ دیتا ہوں. جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سوال ہے, اس پر قانون سازی کی ضرورت تھی, جو کہ 4 سال گزر کے قانون سازی نہیں ہوئی. جب تک قانون سازی نہیں ہو گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام نہیں ہو سکتا. انڈیا نے 84 میں کام شروع کیا اور 2004 تک مکمل کیا. 1984 میں انہوں نے قانون سازی کے بغیر کرالا میں انتخابات کروا دیے تھے, اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اور اتنی زبردست سخت قسم کی وارننگ دی تھی, وہ میرے پاس رپورٹ موجود ہے, کہ وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر, قانون سازی کے بغیر آپ نے انتخابات کیوں ادارے خود مختار ہے نا سر. اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بار بار پارلیمانی منسٹری کو بھیجا کہ اس پر قانون سازی کروائیں, لیکن قانون سازی نہیں ہوئی. یہ ابھی 4 سال لگے ہوئے ہیں, وہ اس سے پہلے بھی لگے ہوئے تھے. اب 3 سال 4 سال سے اب بھی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں سیکرٹری جو گئے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے تو قانون سازی تو کروا لیں. قانون سازی نہیں ہوئی. قانون سازی کے بغیر تو جواب کیا آ رہا ہے وہاں سے, بس کرنے کو سوچ. ابھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا سفارشات میں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیمپل کے طور پر 115 مشینیں انہوں نے منگائی ہیں 3 کروڑ روپے کی, تاکہ ہم آپ اس کو تجربے کر کے دیکھتے ہیں. تجربہ کر لیں گے, چند حلقوں میں 115 پولنگ اسٹیشنوں پر اس پہ کام ہونا ہے, ابھی چند کسی بائی الیکشن کے معاملے پر. لیکن آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں ہونا, کام ہی نہیں ہو. 1 سال میں کیسے کریں گے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں, جیسے باری صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں نا, ناصر ملک کی سربراہی میں جو بنا تھا کمیشن, وہ بڑا گولڈن چانس تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس کے سربراہ تھے کہ وہ ایک صحیح لائن دے دیتے, ڈائریکشن دے دیتے کہ آئندہ انتخابات میں شفافیت کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف بے قاعدگی بے ضابطگی کی, اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسروں کو بھی جواب دے رہی بنایا. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو وہی رپورٹ ہے نا, ناصر ملک کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ جو 40 سفارشات تھی, پھر یہ کون سی سفارشات جو برائے نام ہی ہیں, اس میں انہوں نے برائے نام یہ ایسے کچھ مان جائیں ان کی برائے نام سفارشات, پھر اگر گورنر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو صرف انہی برائے نام سفارشات کی بات کر رہے ہیں. اس میں کہا جی آپ نے یہ نہیں کیا, آپ یہ کر لیں, آپ یہ تو وہ سفارشات نہیں ہیں. عمران خان صاحب تو یہ کہتے آئے کہ جس سفارشات باقاعدہ ایک نظریہ ضرور کہتا ہے. اب ایک اور بات دیکھیں نا, بڑا کرٹیسزم آیا ہے گورنر شاہ صاحب کی جانب سے, کہہ رہے ہیں وہ رپورٹ کے اندر کوئی سفارشات نہیں ہے, بس اس میں بھی خانہ انہوں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جو رولز ہیں, اب جو نیا ایکٹ بنے گا اگر یہ پاس ہو جاتا ہے, تو اس کے تحت جو رولز ہیں اس ایکٹ کے, وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتے. اس وقت جو ہمارا لا ہے اس میں رولز الیکشن کمیشن بناتا ہے, اور پھر یہ ریٹروگریسو چیز ہے, یہ ریفارم نہیں ہے کہ آپ حکومت کو, یعنی کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کو آپ اور بااختیار کر رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کر سکے. یہ ہے ڈیولپمنٹ ریفارمز کی. اور آپ اندازہ لگائیں, لکھا ہوا ہے 239 غالباً نمبر ہے کلاس کا, نئے میں اچھا جو ڈرافٹ بل ہے 2017 کا, اس میں اب رولز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اگر بنائے گا وہ اپروو کرائے گا گورنمنٹ سے. آپ دوبارہ اس سے یہ بتائیے کہ الیکشن کے بارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ حکومت بنائے گی؟ نہیں,
قوانین نہیں، رولز جو کی بات نیا ہے ایکٹ آ رہا ہے، جو ریفارم ایکٹ جو بھی جو اس کو کیسے ہوگا، کیا کیسے ہوگا، وہ رول اس میں جو بھی رولز بنیں گے، رولز آف بزنس جو ہیں وہ گورنمنٹ بنائے گی. میں ابھی تک وہ نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا، جو رولنگ پارٹی ہے الیکشن سے پہلے وہ اپنی مرضی کے بنائے گی نا. تو یہ اب سسٹمیٹک دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ساری پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں. چلیں پہلے نہیں ہوئی مائزہ، اب سسٹمیٹک دھاندلی. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے چیئرپرسن یہ بات کر رہے ہیں. 239 کا کلاز ہے، آپ جا کے پڑھ لیں اس کو، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. ہم تو اس پہ شور مچا رہے ہیں، اس کو چینج کریں. یہ ریفارمز ہیں ان کے، یہ ریفارمز ہیں، یہ ان کے ریفارمز ہیں. ٹھیک ہے، بی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی. پہلے اس کا جواب پھر دوسرے پہ آتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. کیا الیکٹورل ریفارمز ساری کمیٹی میں سے پی ایم ایل این ساری پولیٹیکل پارٹیز کی تو ہماری میجورٹی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو نمبر آئے گا. مجھے یہ پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں کہ جس کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی اس کے ممبر زیادہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ ڈکٹیٹر بن جائیں. نہیں، او مائی گاڈ، اندلیب میری بات سنیں، آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں. ہماری میجورٹی آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں. جس پولیٹیکل پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوں گے، آپ کی پارٹی کی. یہی کہہ رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک جمہوری ملک بھی تو ہے نا، ایک سیولائزڈ طریقے سے. اپروول آف پولیٹیکل پارٹیز، ہاؤ کین دس بل کم آن دی فلور آف دی ہاؤس؟ سول سوسائٹی کی کنفیوژن دور کریں. دیکھیں نا، کچھ ایسی لیجسلیشن ہوئی ہے جہاں پر آپ نے اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. ابھی جیسے یہ بنا ہے انکوائری کمیشن کا بل جو ہے پاس ہو گیا نا، آپ نے کر لیا ہے. میری بات سن لیں پوری. ہماری یہ ہے چونکہ آپ حکومت میں ہیں، چونکہ آپ حکومت میں ہیں، الیکٹڈ میجورٹی ہوتی ہے. میرا پورا سوال سن لیں. چونکہ آپ میجورٹی میں مسکنسٹرو نہ کر رہے ہیں. نہیں، میں نہیں کروں، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں، جواب آپ نے دینا نا. میں تو سوال آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کچھ میجرز لیے گئے. آپ ایک بڑی پارٹی ہے، میجورٹی ہے، آپ پارٹیوں کو کانفیڈنس میں لیں، اس کو آگے چلائیں. الیکٹورل ریفارمز کو جس طرح الیکٹورل ریفارم میں تو ہم اتنے ہم نے تو انیشیٹ کیا ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہے اس میں آ کے اپنا انپٹ دیں، یہ کام ختم کریں. کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہم نہیں کریڈٹ چاہتے، لیکن اس کو مکمل تو کریں. میاں پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے یا آپ رولنگ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے ایک کنسنسس ہے یہ چیز کو جو ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس لائیں. ملٹری کورس کے لیے کیا ایسے اس کو کر لیں. اگر ایک پولیٹیکل ہی آسک می ا کوسچن، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے دھرنا اس لیے دیا، نہیں جی، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے ریگنگ نہیں ہوئی، جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں ریگنگ ہو گئی ہے. تو اس کا ایک ریٹرک چلا دیتے ہیں. بات یہ کہ جب ریفارمز کی بات آتی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، آپ کمیٹیز کا حصہ نہیں بنتے. آپ کا پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے پولیٹیکل پوائنٹس کو کرنے کا طریقہ اور ہے، باہر اور ہے. جس طرح سپریم کورٹ میں فیکٹس پہ بات ہو، ایویڈنس پہ بات ہو تو وہ سامنے وہ بولتی نہیں ہے، اور باہر آ کے عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان کا سن لیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اتنی غیر اہم چیز کیوں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ، جبکہ باقی ایشوز پہ رد الفساد ہو، ملٹری کورٹس ہو، وہ فوراً ہو جاتے ہیں. دیکھیں رد الفساد کا تو آپ کو نہیں، بہت اہم ہے. Valid points, Maiza, but I would love to have an answer to this. This should have been your prime priority. This is our prime priority, provided کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہ priority ہو تو. پرووائڈڈ بات ان کی وجہ سے صحیح ہے. جو نہیں 33 ممبر ہیں. عمران خان صاحب کی آپ کے کتنے ممبرز ہیں مائزہ؟ آپ مجھے صرف اٹینڈنس، آپ مجھے صرف پی ایم ایل این کے کتنے ممبرز ہیں؟ پی ایم ایل این کے 33 میں سے کتنے ممبرز ہیں؟ پی ایم ایل این کے کتنے ممبرز ہیں؟ میری ایک تجویز ہے، آپ جو الیکٹورل ریفارم کمیٹی ہے اس کے سب ممبران کو بلائیں، ان کا ایک جوائنٹ پروگرام کریں اور آڈینس کو بٹھائیں. نہیں، آپ ان کی اٹینڈنس شیٹ تو نکلوا لیں. آپ ذرا نواز شریف کی اٹینڈنس شیٹ سینٹ میں ان کو بین کر دیا گیا تھا کہ اگر آج آپ نے اپنی منہ دکھائی نہ کی تو ایک سال میں آپ کو باہر کر دیں گے. نواز شریف نے ان کی منہ دکھائی نہیں ہوئی. اچھا سنیں، دیکھیں یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ جی ہماری میجورٹی ہے اور ہم سارے، تو چلیں ہم تو مائنورٹی میں ہیں، جو بھی ہیں ان کا، میں تو بات کر رہی ہوں مائنڈ سیٹ کی. اب اگر جسٹس ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسا پرائم منسٹر ہے جو اپنی کیبنٹ کو ریفر نہیں کرتا، جو اپنی پارلیمنٹری باڈی کو ریفر نہیں کرتا، جو کہ خود ڈیسیشن لے لیتا. انہوں نے کہا لوئی دی 16 ججمنٹ میں آیا کہ یہ وہ بادشاہت ہے لوئی دی 16 جس میں وہ کہتے ہیں سے موا آئی ایم دا اسٹیٹ.
मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये जस्टिस साकिब निसार ने जजमेंट दी है फैसला भी आया कि ना हम तो छोड़े। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सब्सिडी दी गई 305 बिलियन की, अभी वो इसहाक डार साहब को इन्होंने कैबिनेट की बजाय उसको डिसेंट्रलाइज करके कहा कि इसहाक डार साहब साइन कर लें। ये सबसे बड़ा के समधी और खुद और समधी, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी और हर जगह ये बात है। आप बादशाहत से चलते हैं, आप बादशाहत से चलते हैं, आप इन्वॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप कंसल्ट नहीं करते, वो भी ये कह रहे हैं कंसल्ट नहीं करते। आपके अपने एमएनएस कह रहे हैं कंसल्ट नहीं करते, आपकी अपनी पार्टीज कह रही है कंसल्ट नहीं करते। आपके ठीक है अंदली, पॉइंट वेल टेकन अंदली। एक मैंडेट लेके पार्लियामेंट में आए हैं, उनके मेंबर ज्यादा हैं। बात ये हो रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में जस्टिस जो कमेटी होती है उसमें जो मेजॉरिटी के चले समझ आ गई। गवर्नर शाह साहब की बात नहीं हो रही, गवर्नर शाह साहब क्या इंतखाबात 2018 शफाफ इस सूरत हाल में बादशाहत है? अच्छा एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, लोग जानना चाह रहे हैं क्या 2018 के इंतखाबात शफाफ होंगे? आइंदा के इंतखाबात की शफाफियत पे तो इसमें इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने कोई तजवीज़ पेश नहीं की है, ठीक हो गया। एक और बात बड़ी अहम है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया। ये खुद उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें तमाम इंतखाबी इस्लाहत के मामले में जो भी तीतर अब ये देख लें, ऑपोजिशन कह रही है हमें कंसल्ट नहीं किया क्या, वो इंडिपेंडेंट मेंबर है। बिल्कुल ये ईसीपी भी कह रहा है ना, ईसीपी भी कह रहा है, ऑपोजिशन ईसीपी छोड़ दें, ऑपोजिशन हम तो जो इदारा है जिसने करना है, पार्लियामेंट की बात करेंगे। जिन्होंने इतने दिनों धरना दिया वो आके इलेक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड है। आप ऐसा ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की बता आपने धरना वो इदारा जिसने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए मकसद भी बताए ना, मकसद भी बताए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए धरना दिया। हमने 126 दिन का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए धरना दिया। मैंने कहा है कि आपका निकला क्या दलील, निकला क्या? कुछ नहीं निकला दलील। सॉरी टू से कि हम बादशाह हैं, हम अपने 4 मेंबर्स हमारे 2018 के इंतखाबात शफाफ नहीं होने जा रहे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिए कि जैसे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो रखता है तहफ़्फ़ुज़ात हमारी एपेक्स कोर्ट के बारे में, अब ये सम के देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आज 2-2.5 साल हो गए, अभी ख्वाजा साद रफ़ी का फैसला नहीं आया। इसमें इलेक्शन के पाकिस्तान क्या कसूर है? असल तो मामला देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया, 2.5 साल हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अदलिया से भी निजात दिलवाएं, अपने जो फैसला करना चाहे तो अपने खुद ही फैसले करें, उनके मामलात में मुदाखलत ना करें। आज कमर निशात साहब का जोर अदलिया की तरफ और आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब, खतरनाक दायरे में जा रहे हैं आप दोनों। वो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन में अपने केसेस और अपनी करप्शन छुपाई जा रही है और दूसरों को ब्लेम किया जा रहा है कि बाकी जो है जो इलेक्शन है वो बेलाइन होगा। 2018 कमीशन इनको अपनी हार नजर आ रही है। ठीक है, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात है ये जैसे भी होते सोते हो जाए, वरना 2018 में भी मैं और आप धांधली का शोर ही सुन रहे होंगे। कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चांस नहीं है।